मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें अब तेज से तेज तर हो रही हैं। हुकूमत ने बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के लिए तीसरी बार दरख्वास्त की है। हालिया दरख्वास्त पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन को ज़ाती तौर पर भेजे गए एक खत में की गई है। खत में कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब नवाज शरीफ को पाकिस्तानी जेल में सज़ा पूरी करने के लिए वापस भेजा जाए। खत के जरिए हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकाम से नवाज शरीफ के विजिट वीज़ा को मनसूख करने पर गौर करने के लिए भी कहा है, जिसकी बुनियाद पर वो इलाज की गर्ज से पिछले साल से लंदन में हैं। खत में बरतानिया के इमिग्रेशन क़वानीन का हवाला इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत किसी भी शख्स को अगर उस मुल्क की अदालत से 4 साल से ज़ायद की सज़ा हो जाए तो वो ऐसे मुजरिम को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। नवाज शरीफ को गुजरावाला जलसे में आर्मी चीफ व खाली बयानात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हालिया तकरीर में नवाज शरीफ पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनको जल्द पाकिस्तान लाने के अज़म का इजहार किया था। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। अब ये मामला बरतानिया के मीडिया में भी सरफेस हो रहा है और कल बरतानिया के सबसे मोतबर सबसे बड़े अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में ये खबर छपी कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पाटिल को लिखे गए खत में कहा गया है कि वो नवाज शरीफ को मुल्क बदर करने की पाबंद हैं। वो पर उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत करप्शन के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने की पाकिस्तान की कोशिशों की हामी होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक प्रीति पटेल को लिखे गए खत में बरतानवी सेक्रेटरी पर जोर दिया गया कि वो नवाज शरीफ को मुल्क बदर करने के लिए अपने वसी इख्तियारात इस्तेमाल करें। पहले समझा जा रहा था कि शायद हुकूमत नवाज शरीफ को एक्सट्रेडिशन की कोशिश करेगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्हें डिपोर्ट करवाने के इकदाम किए जा रहे हैं। यानी नवाज शरीफ का केस अल्ताफ हुसैन और इसाक डार से इस वजह से मुख्तलिफ है। शहजाद अकबर साहब ने इसकी तफसीलात बयान की। बरतानवी क़वानीन इस सिलसिले में क्या कहते हैं ये जानने के लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर बरतानवी क़वानीन के माहिर और मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। फरमाइएगा, एक नई कोशिश कर रही है हुकूमत पाकिस्तान के बरतानवी हुकूमत को कन्विंस करे कि नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान में कॉन्विक्ट हैं और उनको एक बड़ी सज़ा हो चुकी है, यहाँ पर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं, कि उनको डिपोर्ट किया जाए। एक्सट्रेडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कल एफटी ने भी बड़ी तफसील से खबर में तहरीर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब, पहली बात तो कानूनी नुक्ता नज़र से एक मैं ज़रा टेक्निकल होना चाहूँगा, ये बात करूँगा कि एक टाइम में या आप एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं या एक टाइम में आप डेपुटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अगर किसी का एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रहा हो तो डिपोर्टेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली ऑन होल्ड चला जाता है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एप्लीकेशन या आप एक खत लिख रहे हैं तो डेपुटेशन एक यूके का अंदरूनी मामला है। आप खत लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद डिसीजन लेगी कि क्या हमारे लॉ के तहत इनको किसी को डिपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो प्रोसीडिंग आप पूछें कि क्या वो ये कर सकती है स्टार्ट प्रोसेस, बिल्कुल उनके इख्तियारात में कर सकती हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे कि आपको नोटिस सर्व होगा, आपने 20 वर्किंग डेज के अंदर उस नोटिस का जवाब देना है। आप उसकी अपील में जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं और द प्रोसेस कैन कैरी ऑन। तो ये इतना आसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने सिर्फ एक खत लिखा है। जी तो अच्छा बैरिस्टर साहब, फिर ये फरमाइएगा कि मिसाल के तौर पे आप जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंसिस्ट कर रही है कि वो सिर्फ डिपुटेशन मांग रही है
اور انہوں نے سائٹ کیا ہے کہ جو برطانیہ کے امیگریشن لاز ہیں 1974 کے، وہ بالکل صاف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پاکستان میں کسی بھی ملک میں 4 سال سے زیادہ کی سزا ہو چکی ہے تو اس کو برطانیہ میں وہ وزٹ ویزا نہیں ملتا، یا یہ کہ وہ سٹے نہیں کر سکتا، اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ نواز شریف اور نو نواز شریف، کیا یہ جو کلوز ہے کیا یہ انووک ہو سکتی ہے ایسے معاملات میں؟ ویری گڈ کوشچن جی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈیپورٹیشن برطانیہ کا ایک اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان کیا اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے، پریشرائز کر سکتا ہے، ایک اندرونی میٹر ہے۔ اچھا، سیکنڈلی یہ کہ اگر یہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے، کہ میں نے جیسے آپ کی عرض کی کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کی پاورز کے اندر ہے، 1971 امیگریشن ایکٹ جو تھا وہ اس کی سیکشن 3 جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ پبلک انٹرسٹ کے اندر کسی کو ڈیپورٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی قانون کے اندر آپ کے پاس اس کی جو ہیں بارز بھی ہیں، پروٹیکشنز بھی ہیں، گراؤنڈز بھی ہیں کہ اگر دوسری پارٹی کوئی کمپیلنگ ریزنز، یعنی کہ بات تھوڑی سی ہائی ہے، اگر کمپیلنگ ریزن سے یہ ثابت کر دے کہ یہ ڈیپورٹیشن پروپورشنل نہیں ہے اور یہ میرے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور یہ پولیٹیکل پرسیکیوشن کا رزلٹ بن سکتی ہے، یہ میری لائف کو خطرہ بن سکتی ہے، تو ایک پروسیس ہے جو سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس پروسیس کو برطانیہ جو ہے وہ بٹوین گورنمنٹ اینڈ جو اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب اگر ان کے خلاف ہوتا ہے تو وہ آپس میں ڈیل کریں گے۔ گورنمنٹ آف پاکستان صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم ایز این آبزرور ہمیں پتہ ہے کہ برطانیہ سے اس قسم کے پروسیس کو کامیاب کرانا بہت سارے کیسز میں مشکل ہوتا ہے، ایون ہارڈنڈ کرمنلز کے لیے بھی شاید یہ مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ ایک اچھے پروفائل کے پولیٹیشین کو، چاہے ان پہ کسی قسم کے بھی الزامات ہوں، نان پولیٹیکل الزامات ہوں، کبھی برطانیہ نے اپنے ملک سے نکالا ہے؟ کیونکہ برطانیہ تو اس معاملے میں تو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈیسیڈنٹس آتے ہیں، رہتے ہیں، ان کی جو ہوم کنٹریز ہیں ان پہ الزامات لگاتی ہیں نیٹو کنٹریز۔ برطانیہ تو اس کو بہت ہی روٹینلی ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، لیکن ڈو وی ہیو ایگزامپلز جب نکالے گئے ہوں لوگ؟ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا۔ آپ کے سوال کو اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کے 3 جواب بنتے ہیں۔ ہارڈنڈ کرمنلز، یس، ہارڈنڈ کرمنلز کو برطانیہ روٹین میں ڈیپورٹ کرتا ہے، اٹس اے روٹین پروسیس۔ پولیٹیکل پیپل جن کا نان پولیٹیکل کرمنل ریکارڈ ہو، مطلب پالیٹکس سے ہٹ کے اگر انہوں نے کوئی کرمنل کنوکشنز ہیں، اس کے اوپر بھی برطانیہ ایکشن لیتا ہے۔ لیکن جب، اور اس کی بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں، ابھی جو یہ منی لانڈرنگ جو سارا جو انلیگل ویلتھ آرڈر کا جو کیس سٹارٹ ہوا تھا، وہ ہائیلی ایکسپوز پولیٹیکل پیپل اگر آتے ہیں اور اس کی مسز نے شاپنگ کی، دا کیس واز انیشیٹڈ بائی دی NCA۔ تیسری جو کیٹیگری وہ آپ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل نوعیت کے کیسز۔ تیسری کیٹیگری میں اٹس اے ویری ایکسکروشیٹنگ اور بڑا یہ باریک بینی سے دیکھنے والا پروسیس ہے کہ کیا یہ ڈیپورٹیشن کسی پولیٹیکل پرسیکیوشن کا رزلٹ ہے یا کسی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کا رزلٹ ہے۔ اس کے اندر برطانیہ میں کی ہسٹری ہے کہ ہیومن رائٹس کو، آپ کے بنیادی حقوق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ بیرسٹر معین خان ہمارے ساتھ لنڈن سے موجود تھے، برطانوی قوانین کو تشریح کر رہے تھے ہمارے لیے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی آسان عمل نہیں ہو سکتا حکومت کے لیے، کافی مشکل ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کرا دیا جائے یا ایکسٹراڈائٹ کرا دیا جائے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کشمیریوں پر جاری بھارتی ظلم، جبر، انسانی حقوق کے علمبردار، عالمی علمبردار یورپ اور امریکہ کا اس طرح کا رسپانس کیوں نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ یورپ پہ اس سلسلے میں کیا سوچتا ہے یورپی یونین سے تعلق رکھنے والے معروف پاکستانی ہیومن رائٹس کیمپینر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کشمیر میں بھارتی بربریت اور ظلم کو دہائیاں بیت گئی ہیں، اور پچھلے سال 5 اگست کو بھارت نے غیر قانونی اور غیر قانونی اقدام کر کے آرٹیکل 370 کو معطل کیا اپنے آئین کے، اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر کو بھارت نے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے۔ 8 لاکھ بھارتی فوج نشانہ لگائے بیٹھی رہتی ہے۔ آئے دن سیکیورٹی فورسز کے جھوٹے مقابلوں میں معصوم کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے آپ کو کشمیریوں کا
سفیر قرار دیا ہے. ان کے لیے دنیا کے ہر فورم پر ان کا مقدمہ لڑا اور عمران خان کے ساتھ ٹرکی اور ملیشیا بھی ہمارے ساتھ ہماری آواز سے آواز بلکہ کشمیریوں کی آواز سے آواز ملاتے ہیں. صرف پچھلے ایک سال میں سینکڑوں کشمیری شہید اور ہزاروں زخمی کیے گئے ہیں، لیکن دوسری جانب شاید دنیا کے سامنے کشمیر میں بھارتی بربریت کی اصل تصویر پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آ سکی. پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری سمجھتی ہے کہ ہم نے بھی کشمیریوں کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ہمارا اپروچ جو ہے کشمیر کا، جس طریقے سے ہم اپنی ڈپلومیسی کرتے ہیں وہ بہت یونی ڈائمینشنل ہے. ہمارا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے ریپیٹڈلی، وی سپورٹ دا کشمیریز پولیٹیکلی، مورلی، ڈپلومیٹکلی، بس ادھر آ کے ختم ہو جاتا ہے. ہمارا یہ ون ٹریک یونی ڈائمینشنل اپروچ جو ہے ڈپلومیسی کا، وہ دن گزر گئے ہیں. دس از دی ایج آف ٹیکنالوجی، دی ایج آف سوشل میڈیا. ایک دن جا کے آپ تقریر کر لیں، دیٹس ناٹ انف. آپ کا ایک پورا ایجنڈا ہونا چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے جس پہ ملٹی ڈائمینشنل لیولز ہونے چاہیے. تو مطلب ہے کہ ہماری اگر ڈپلومیسی اتنی پرانے طور طریقوں پہ چلے گی کہ جی ایک ایمبیسڈر نے جا کے بات کر دی، ایک فورم پہ وہ ہو گیا، قصہ ختم، اس طرح نہیں چلے گا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کشمیریوں پر جاری بھارتی ظلم و جبر پر بظاہر انسانی حقوق کے عالمی علمبردار امریکہ اور یورپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. نہ اس میں دلچسپی نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی براہ راست انٹرسٹ ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا مشرقی تیمور کا معاملہ تھا اور ایسے دوسرے تنازعات میں شاید یورپی عوام کو بھارت کی بربریت کی پوری آگاہی نہیں ہے یا اس کے کوئی اور ترجیحات ہے. یورپی پارلیمنٹ کو 28 ملکوں کی نمائندگی کرتی ہے اور اس نے کشمیر میں بھارت کی 5 اگست کے اقدام کی مذمت ضرور کی، لیکن پھر بھی اس سال جب 28 رکنی یورپی وفد نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی کوشش کی تو نریندر مودی کی فاشسٹ بھارتی حکومت نے ایسا کرنے سے روک دیا. لیکن اس بار اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 45ویں سیشن کے موقع پر مقبوضہ کمیونٹیز کے ایک اتحاد نے زبردست مہم چلائی اور بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مرکز قرار دیا. اتحاد میں شامل کشمیریوں، سکھوں، مسیحوں، لوور کاسٹ کے ہندوؤں نے بی جے پی کی زیر قیادت ہندوتا کی حکومت کی مذمت کی اور دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھایا. مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں کشمیریوں کی آواز مؤثر انداز میں کس انداز سے پہنچے، اب تک جو پہنچی ہے اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری پرویز اقبال جو برسلز میں ہوتے ہیں اور چیئرمین ہیں یورپین یونین پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن کے. بہت بہت شکریہ چودھری پرویز اقبال صاحب، آپ لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے کشمیریوں کی آواز وہاں تک پہنچانے کے لیے. میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ویسے تو یورپ اور امریکہ اور آپ بہت طویل عرصے سے یورپ میں موجود ہیں، اس انداز کی رسپانس کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ لوگ وہاں کی عوام، وہاں کی پارلیمنٹ، وہاں کی سیاست جو ہے وہ تو بہت ہی انسانی حقوق کے لحاظ سے بڑی اویئر ہے، لیکن کشمیر میں اتنے ظلم و جبر اور بربریت، لیکن وہ رسپانس ہمیں نظر نہیں آتا جو کہ آنا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی صاحب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور دنیا ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. ابھی یورپین پارلیمنٹ میں لاسٹ 20 سال سے میں ریگولر جا رہا ہوں. ابھی یورپین پارلیمنٹ کے اندر بریگزٹ جو پچھلے سال بریگزٹ ہوا، اس سے پہلے بھی، بریگزٹ کے باہر بھی، اور یہ جو کووڈ-19 ہے اس کے درمیان میں بھی یورپین پارلیمنٹ کا کردار بہت اچھا رہا ہے. ابھی اگر کسی جگہ جو آپ نے کہا کہ اس سیول سوسائٹی کو یورپین لوگوں تک بات پہنچانے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے تو ہماری طرف سے ہے. جیسے کہ بھی آپ کے یہ ہماری ہومن رائٹس منسٹر صاحبہ نے فرمایا، ابھی کسی ایک امبیسڈر کا، ایک کونسل جنرل کا یا کمیونٹی کے چند افراد کا کھڑا نہیں، یہ ایک کاز ہے. پچھلے 70 سال سے انڈین جو ہے آکوپائڈ کشمیر میں جو ظلم بربریت کر رہے ہیں، اس کو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے، وہاں کی سوشل سوسائٹی کے ذریعے، میونسپلٹی کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین پارلیمنٹ میں 2019 میں یہ پہلی بار یورپین پارلیمنٹ کی ہومن رائٹس کمیٹی میں جو ہے کشمیر کے اوپر آفیشیل ہیئرنگ ہوئی ہے. جو اس وقت یورپین پارلیمنٹ کے ہومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے انٹونیو پنساری، جو کہ اٹالین ریجن تھے، اور ایک ہمارے اوریجن پاکستانی ایم ای پی تھے واجد خان. انہوں نے بے حد کوششوں کے ساتھ یہ ہیئرنگ کرائی. میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کی انوالومنٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کس حد تک انوالومنٹ کرتے ہیں. کئی بار ایک وہ ان کی عورت ابھی تو فارن منسٹر نہیں ہے، کئی بار اس نے ڈائریکٹ ہومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین کو
کال کیا، 2 بار یہ ہیئرنگ کینسل کرائی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے سٹینڈ لیا۔ ابھی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک گویا چودھری صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بے حسی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے جان کے خاموش ہو جائے، لیکن جس شدت سے اور جس انداز سے ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی۔ ہمیں صرف اس بات کو ان تک پہنچانا ہے، اس کے بعد ان کا رد عمل یقیناً آئے گا۔ یورپی اقوام اور لوگ، مغربی اقوام اور لوگ جو ہیں وہ بے حس نہیں ہیں۔ بالکل بے حس نہیں ہے۔ میں آپ کی اس کی مثال دیتا ہوں، کووڈ-19 میں ہم لوگوں نے وہاں رابطہ کیا پارلیمنٹیرین سے، اور یہ ہسٹوریکل کامیابی ہمیں ہوئی۔ 15 MEP یورپین پارلیمنٹ کے اندر 9 میجر پارٹیز ہیں جس کے ممبر ہیں، 8 میجر پارٹیوں کے ممبران 15 میں سے انہوں نے نریندرا مودی، ان کے وزیر داخلہ کو، یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ اور ہائی ریپرزینٹیٹیو کو ایک خط لکھا، جس میں مکمل انہوں نے نریندرا مودی اور اس کی جو دہشت گرد فوج ہے، RSS ہے، اوپن یہ کہا کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں جو پچھلے 5 اگست سے لے کر ابھی تک جو ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے ایوان ابالہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم جب یہاں سے کشمیر انواع بیچتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں پچھلی حکومتوں میں گئے، وہ جاتے ہیں ہمیں یعنی کہ پاکستانی کمیونٹی کو اپنی ایمبیسی مشن میں اکٹھا کر کے ہمیں ہی قصہ سنا کر واپس چلے جاتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹ ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر سے یا اپنے آزاد کشمیر سے جو قیادت ہے، ہمیں کشمیریوں کو آگے لے کے آنا چاہیے، کشمیریوں کو آگے ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے جو کہ اس کیس کو جانتے ہیں۔ اسی میں پوچھنا میں چاہوں گا کہ جو ہمارے کشمیری مقیم ہیں، یہ مثال کے طور پہ یورپ میں اور امریکہ کے اندر بھی، وہ خود کتنے فعال ہیں؟ کیونکہ جو بات وہ کہہ سکتے ہیں، جو بپتا وہ اپنی سنا سکتے ہیں، وہ تو کوئی نہیں سنا سکتا۔ وہ خود کتنے اس معاملے میں مؤثر ہیں؟ یہ میں آپ کو انفارچونیٹ یعنی کہ کشمیری جتنے باہر رہ رہے ہیں، ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اگر کسی بندے کو دل و جان سے کام کرتے، جان مار کے کام کرتے، انڈیا کی راہ نے اس بندے کو ہٹ بھی کیا کئی بار، اس کا نام لارڈ نذیر ہے، جو کہ میری فیڈریشن کے پیٹرن چیف بھی ہیں۔ لارڈ صاحب ایک بندہ ہے جو امریکہ ہو، یورپ ہو یا کوئی بھی بر اعظم ہو، اوپنلی کشمیر کا کیس لڑتا ہے۔ ابھی باقی وہاں پر انفارچونیٹ ایک چیز ہے، ڈیوائیڈ ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ابھی 5 اگست کے حوالے سے یورپ کے تقریباً 18 ملکوں میں ہم لوگوں نے فیڈریشن کے ذریعے ریلی، پروٹیسٹ، سیمینار، کانفرنس وغیرہ کی۔ ابھی مسئلہ وہاں پر یہ ہوا کہ ابھی ایک گروپ شروع ہو گیا ہے جو کہ JKLF کے نام سے ہے، جو کہ انڈیپینڈنٹ، ابھی میں بینگ پاکستانی، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میرا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ انڈیا سے اس ظلم بند ہونا چاہیے، آگے کشمیری فیصلہ کریں، یہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، وہ جس طرف اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، لیکن ایک گروہ ایسا اٹھا ہے جو کہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن جو ہماری محنت کو رائیگاں کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ابھی جب ہم کو، اور پھر اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انڈیا کی سپورٹ تو ہوگی۔ سپورٹ ابھی کئی بار میں یہ بھی کہتا ہوں، ابھی کئی بار یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک دم کسی کو انڈیا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں ان لوگوں کو، وہ اپنے نادان بھائیوں کو، یہ ایک میں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا، میں ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے بھائیوں، 70 سال سے جو ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر آکوپائڈ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو ہر لحاظ سے کشمیریوں کے ساتھ، آکوپائڈ کشمیر میں بسنے والے بہن بھائیوں کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے۔ اور میں یہ اکثر اس سے آگے جا کے یہ بات کہتا ہوں، ہم نے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے بہن بھائیوں کے لیے جنگ کی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، ہمیں نریندرا مودی یا انڈیا میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو، انڈیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ہے، اس نے کشمیریوں پہ اوپر ظلم کم نہیں کیا ہے۔ بہت شکریہ چودھری اقبال لوثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، پروگرام کے باقی سے واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے احتساب کے عمل میں تیزی لانے اور کرپشن کیسز کے جلد فیصلوں کے لیے آج تاریخی حکم نامہ جاری کیا ہے۔
آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب کیسز میں تاخیر سے متعلق پٹیشن پر تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے احتساب عدالتوں کو کرپشن کیسز روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب انشاءاللہ نیب کرپشن کیسز میں سست روی، التوا اور ملزمان کا مہنگے وکیلوں کے ذریعے عدالتوں کو چکمہ دینے کا سلسلہ رکے گا اور میگا کرپشن کیسز اپنے منطقی انجام کو جلد از جلد پہنچیں گے۔ یہ وہ معاملات ہیں کرپشن کے بڑے بڑے معاملات جن میں 10 سال فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک موقع میں تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے تھے کہ 20 سال بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ جب کرپشن کے کیسوں کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ملزمان کو کیسے عبرت کی نشان بنیں گے؟ یقیناً اس سلسلے میں آج یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی اس تقاضا کے گواہان کی حاضری یقینی بنائیں اور شواہد ریکارڈ کے عمل کو تیز کیا جائے۔ چیف جسٹس نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بھی عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے احتساب عدالتوں کو پابند کیا کہ وہ تاریخ پر تاریخ نہ دیں اور مقدمات کو التوا میں ڈالنے کے بجائے جلد از جلد فیصلے سنائیں۔ 2.5 ماہ قبل 8 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ جناب جسٹس گلزار احمد نے تحریری حکم نامے میں لکھا تھا کہ نیب کے زیر التوا کرپشن ریفرنسز کا 3 ماہ میں فیصلہ کیا جائے۔ جناب چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ لگتا ہے کہ 1226 زیر التوا ریفرنسز کے فیصلوں میں 1 صدی لگ جائے گی۔ کل اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومت کو 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی تھی اور ریمارکس دیے تھے کہ چیئرمین نیب التوا کے ذمہ داران افسران کے خلاف انضباطی کارروائی کریں اور احتساب عدالتوں کو رات دیر تک بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھ کر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرائیں۔ آج چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے اپنے حکم میں لکھا کہ کراچی کی احتساب عدالت لاکڑا پاور پلانٹ ریفرنس میں 1 ہفتے میں تمام گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرے اور 2 نومبر کو فیصلہ سنائے۔ یہ وہ نظام ہے جو ترتیب دینا چاہتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ پاکستان میں جلد از جلد فیصلے ہوں اور احتساب کا عمل تیزی سے آگے بڑھے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر پاکستانی کی دل کی خواہش ہے کہ کسی صورت سے میگا کرپشن کے یہ ملزمان جو ہیں ان کو سزائیں ہوں، ان کے خلاف فیصلے آئیں۔ پچھلے ہفتے ایک تقریب میں وزیر اعظم عمران خان نے خدا کا واسطہ دے کر سپریم کورٹ اور نیب کو کرپشن کیسز فوری منطقی انجام تک پہنچانے کی درخواست کی تھی۔ میں اپنی پاکستان کی عدلیہ کو، ہماری نیب کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، لوگ تنگ آ گئے ہیں، لوگ انصاف کی انتظار کر رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے پیسہ مل کے واپس عوام کے پاس آئے۔ پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کیس کب عدالت میں کمپلیٹ ہوں گے۔ میری ریکویسٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب، جو گورنمنٹ سے آپ کو لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جس طرح کی آپ کو ہمارے سے مدد چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں۔ ان کی 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں، ان کی اب سے تو نہیں کیسز آئے، لیکن وہ کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ اور میں نیب کو بھی کہتا ہوں کہ نیب آپ نے کئی جگہ بڑا زبردست کام کیا، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ کیسز کو منطقی انجام تک تو پہنچاؤ۔ ہمارے سے جو مدد چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے پھر سے نیب کو اور عدالتوں سے کہ آپ پلیز ان کے فیصلے کریں۔ یہ پکار صرف وزیر اعظم عمران خان کی نہیں ہے، ہر پاکستانی کی ہے۔ ہر عام پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ملک سے کرپشن کا چھٹکارا حاصل ہو اور یہ بڑی بڑی مچھلیں کسی صورت میں پکڑی تو جائیں، ان کے خلاف فیصلے تو آئیں، یہ جیلوں میں تو جائیں۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کریں بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی عوام کے لیے، وزیر اعظم کے لیے تو یہ دل کی بات ہے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج حکم جاری کیا ہے، مگر یہ التوا اور یہ جو چکمے دینا ہوتا ہے یہ صرف ملزمان تو نہیں دیتے نا، بعض بار ہم نے دیکھا ہے کہ پروسیکیوٹرز بھی اس میں التوا کی بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ احسن اقبال صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے 2.5 سال ہو گئے وہ فائل نہیں کر سکی نیب، تو کم از کم یہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں جو آج حکم ریٹن آرڈر آ گیا ہے سپریم کورٹ کا؟ جی کامران صاحب، دیکھیے پاکستان میں ہمیشہ سے ہمارے ہاں یہ پرابلم رہا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ عدالتوں میں کافی دیر تک چلتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ انفراسٹرکچر کی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن ٹیم، وٹنسز کو ان کی حاضری کو یقینی بنانا جو کہ پروسیکیوشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے،
جس کے لیے پروسیکیوشن کو ایک تو وہ سینس آف لیڈرشپ ڈائریکشن بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اس وقت بھی میں اگر بات کروں تو احتساب عدالتوں کو بھی دیکھ لیا جائے تو بہت سارے بڑے شہروں میں احتساب عدالتوں کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ جگہ نہیں ہے، اور یہ معاملہ اس وقت یہ آج کی بات نہیں ہے. آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اس ایشو کے اوپر تقریباً 3 ماہ سے یہ اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے پہلے بھی حکم جاری کیا تھا ایک کیس کے اندر. جو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہیں بھی، اٹارنی جنرل جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور لا منسٹری کو، اور جس کے بعد ایک مشاورت بھی ہوئی کہ کتنی کورٹس بنائی جا سکتی ہیں، اور وہ پھر اپنے رپورٹ بھی سبمٹ کی جس کی ایک بہت بڑی فائنینشیل کاسٹ بھی تھی. تو ابھی جو اس وقت بھی سینس آف ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو فیز وائز. لیکن بیرسٹر صاحب یہ حکومت تو آئی احتساب کے ایجنڈے کے ساتھ تھی، یہ تو آئی صرف احتساب کرنے کے لیے تھی، تو اب 2.25 سال ہو گئے ہیں. تو اگر یہ مستقل عمارات نہیں ہیں یا پریمیسز نہیں ہیں احتساب عدالت، تو 2.25 سال میں کم از کم سب سے پہلے عدالتیں تو مستحکم کر دی تھی، ان کے بیٹھنے کی جگہ تو پراپر کر دیتے نا سر. جی بالکل کامران صاحب، اصل میں یہ جوڈیشری سے متعلقہ جو ایشو ہیں اس میں لیڈ رول تو جوڈیشری کا ہوتا ہے. ہم بڑے شکر گزار ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے نمبر آف کورٹس بڑھانے کی بات ہے، یہ ہمارا بھی مطالبہ تھا، لیکن ان کی رضامندی اور مشاورت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اب جب ہمیں ایک گرین سگنل ملا ہے تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ ڈائریکشن ہے کہ اس کے اندر جتنی لاجسٹیکل سپورٹ ہے نامساعد حالات کے باوجود وہ مہیا کی جائے گی. اب اگر جہاں پہ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں کورٹس بڑھائی جائیں گی تو صرف اسلام آباد ایسا ہے جہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹنگ بلڈنگ ہے، لیکن لاہور اور کراچی میں بلڈنگ نہیں ہے. اور جب ہم کورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ انفراسٹرکچر بھی بڑھانا پڑتا ہے. اس سلسلے میں بھی وزارت قانون سے مشاورت جاری ہے. پہلے فیز میں ہم جتنی عدالتیں بڑھانے جا رہے ہیں اس میں ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو انفراسٹرکچر ہے وہ مہیا کیا جائے گا. لیکن اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ڈیلے کی وجہ صرف یہ عدالتوں میں سٹاف کی کمی ہونا یا کم عدالتیں ہونا نہیں ہے. ڈیلے کی ایک بہت بڑی ریزن کامران صاحب خود کرپشن کے کیسز کو 90s کے دور سے کور کرتے رہے ہیں. قوانین کے اندر وہ جو کچھ حکم ہے جہاں پہ ایکیوز پرسنز کو زیادہ رعایت ملتی ہے، زیادہ موقع ملتا ہے ڈیلیز کرنے کا، ہمیں اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی اس کے اندر حکومت کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے. لا محالہ اگر یہ نیب کے کیسز ہیں تو نیب کی پروسیکیوشن کا کردار ہے، جس کی طرف آج انڈیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی دیا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اوپر جائیں. کیا آپ کی معلومات ہے، آپ کیونکہ احتساب اکاؤنٹیبلٹی کے آپ ہی ذمہ دار ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر، ابھی میں نے عمران خان صاحب کی بات سنائی، تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جلد از جلد ڈے ٹو ڈے فیصلہ کریں. ویسے ہی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا، ڈے ٹو ڈے فیصلہ ہو جائے. تو اب کتنا اکوپ ہے یہ سسٹم کہ چیف جسٹس نے، پرائم منسٹر نے، عوام سب چاہتے ہیں. اب ذرا مجھے بتائیں نا کہ کتنا اکوپڈ ہے یہ سسٹم، اس کی روح پہ عمل ہوگا. اب یہ روزانہ کارروائیاں ہوں گی، روزانہ ہوں گی، اور اب ہفتے 15 دن بعد، مہینے بعد فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے. دیکھیے میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 15 یا 20 دنوں میں فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے، لیکن روزانہ کی بنیاد کے اوپر جہاں تک چونکہ ڈائریکٹ آرڈرز، ریٹن آرڈر ایک ججمنٹ کی صورت میں آ گئے ہیں، اس میں جو ماتحت عدالتیں ہیں تو وہ اب کم از کم لمبی ڈیٹس نہیں دیں گی، وہ مختصر ڈیٹ ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کی اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس میں بھی سال کے اندر ٹرائل صرف اسی لیے کنکلوڈ ہو سکا تھا کہ اس کی نگرانی سپریم کورٹ آف پاکستان خود انہوں نے ایک سپروائزنگ جج لگائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ جو نارمل کیسز کے اندر ایک تسائل کا شکار ہوتا ہے ٹرائل، وہ نہیں ہو سکا. تو وہ چیزیں اب مانیٹر کی جائیں گی، سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی کی جائیں گی، جوڈیشری کی سطح پہ بھی کی جائیں گی. اس سلسلے میں ہم نیب سے بھی بات کریں گے کہ ان کی جو پروسیکیوشن سروس ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے، چونکہ احتساب ہمارا نعرہ ہے، تو ہم نے آنے کے بعد سب سے پہلے ایسے تحقیقاتی ادارے، چاہے وہ نیب ہو یا FIA ہو، اس کے اندر انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں ان کو اضافہ کیا، ان کے وسائل میں اضافہ کیا، ان کے بجٹس میں اضافہ کیا. اب یہ ان اداروں کے اوپر یہ سوال ضرور ہے کہ اب وہ اپنے اس، اور ایسا نہیں ہے کام نہیں ہوا. تو بھائی صاحب ذرا مجھے یہ سمجھا دیجئے، میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ چلیں اب ہمارے پاس
1226 ریفرنسز ہیں یا ہمارے پاس 1200 انویسٹیگیشنز ہیں کہ ہم پرائرٹائز کر لیں جو قوم کا سب سے زیادہ پیسہ لوٹا گیا ہے. مثال کے طور پہ یہ جعلی بینک اکاؤنٹ ہے, منی لانڈرنگ کیسز ہیں, یہ لاہور کے آپ کے ٹی ٹی کے کیسز ہیں, یہ شہباز شریف کے خاندان کے کیسز ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. ہم پرائرٹائز کر لیں کہ پہلے جو سب سے زیادہ لوٹ مار کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کر لیا جائے, دوسرے نمبر پہ دوسرے معاملات کو ڈیل کر لیا جائے. مطلب کسی نہ کسی صورت سے جو قوم کا خون چوسا گیا ہے جس انداز سے اربوں ڈالر کی صورت میں اوپن کیسز نظر آتے ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, یہ سارے معاملات ہیں کہ ان کو پرائرٹائز کر کے ان کی سماعت جلد از جلد شروع ہو جائے. بالکل کامران صاحب, ہماری بھی یہ خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم بھی اس چیز کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس معاملے کو اب کسی انجام کی طرف پہنچایا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ چیز نیب کی جو انتظامیہ ہے, چاہے وہ چیئرمین نیب ہیں یا پروسیکیوٹر جنرل ہیں, ان کے اوپر لازم ہے کہ اس فیصلے کی روح کے مطابق کیسز کو بھی پرائرٹائز کریں. ہماری حکومت شروع دن سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نیب کو چھوٹے کیسز میں جہاں پہ کم اماؤنٹ انوالو ہے ان کیسز کو دیگر ادارے جو کہ اینٹی کرپشن کے ضمن میں آتے ہیں یا ایف آئی اے ان کو دے دینے چاہیے, اور نیب کو پریمیئر کرپشن جہاں پہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ بڑے لوگوں نے بڑا مال لوٹا ہوا ہے قوم کا, ان کیسز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, بیکاز یہ قوم کلوجر چاہتی ہے, اور وہ کلوجر اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب یہ عدالتوں سے سزائیں ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا اگر کسی نے جرم نہیں کیا تو وہ عدالت سے چھوٹ بھی جائے گا, اس کو ایکویٹل مل جائے گا. اب یہ بتائیے گا بیرسٹر, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ آج دیکھیں سپریم کورٹ کا یہ ریٹن آرڈر آ گیا اسپیسیفک, پرائم منسٹر کی بھی ہم نے بات سنی. اس ملک میں اور کیا چاہیے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو دوسرے ادارے ہیں ان کی بھی لیڈرشپ یہی چاہتی ہے, ایک عام پاکستانی بھی چاہتا ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا, پرائم منسٹر تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ فیصلہ سماعت کریں, جلد از جلد فیصلے کریں. تو اس پر تو فوری طور پہ آپ لوگوں کو کوئی روڈ میپ بنانا چاہیے, سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, اور یہ چیزیں جو ہے یہ رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں. اب اس کی ایکسیکیوشن شروع ہونا, اور کیا چاہیے؟ جی بالکل, دیکھیے جو حکومت کا اس میں دو حصے ہیں کامران صاحب. ایک حصہ وہ ہے جہاں پہ حکومت نے وہ وسائل دینے ہیں اور وہ گراؤنڈ تیار کرنا ہے جہاں پہ یہ کام جلدی ہو سکے. اس کے لیے آج بھی ہماری مشاورت ہوئی ہے وزارت قانون پہ, اور پرائم منسٹر صاحب نے 3 دن دیے ہیں جس میں پورے روڈ میپ کے ساتھ وزارت قانون کو ہے, ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ رہا ہوں کہ جو پہلا فیز ہے عدالتیں بڑھانے کا, اس کے اوپر ججز کی تعیناتی کا جوڈیشری سے مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے پورا روڈ میپ نیکسٹ ہفتے تک پرائم منسٹر کو بھی پیش کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر ڈیسیجن بھی ہو جائے گا. دوسرا اس میں اہم حصہ ہے چیئرمین نیب کا. ان کی طرف سے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج ان کی طرف سے بھی ڈائریکشنز آ گئی ہیں اپنی پروسیکیوشن ٹیم کو کہ وہ عدالتوں کے اندر کیسز کو ڈیلی بیسس پہ چلانے کے لیے, اور جیسے آپ فرما رہے ہیں پرائرٹائز کر کے ہائی ویلیو کیسز جو ہیں, ہائی پروفائل کیسز ہیں, ان کو پرائرٹائز کریں اور ان کو پریورٹی کے ساتھ ڈیلی بنیاد پہ چلائیں. کیونکہ دیکھیے جتنی جلدی پروسیکیوشن, اور یہاں پہ بڑا ضروری ہوگا کہ جو ایڈجرنمنٹ کی درخواستیں آتی ہیں چاہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے ہوں, زیادہ تر تو ڈیفنس کی طرف سے آتی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں پروسیکیوشن کی طرف سے بھی ہوں, تو اس میں اب کسی صورت بھی اس میں ایڈجرنمنٹ نہیں ملنی چاہیے. کیسز کا ڈے ٹو ڈے چلنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیسز ڈے ٹو ڈے چلے تو نیب کے کیسز نارمل جو کیس ہے وہ 3 سے 4 مہینوں میں وہ کیس کنکلوڈ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. یقیناً پاکستانیوں کے لیے بہت عزیز ہے یہ معاملہ, کسی صورت سے جو کرپٹ لوگ ہیں, جو کرپٹ یہ پکڑے گئے ہیں, جن کے خلاف کیسز بنے ہیں, یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. لیکن مہنگائی یہ سب سے بڑا مسئلہ ایک عام آدمی کا. حکومت اس سلسلے میں ناکام ہوتی نظر آئی ہے. کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جو حکومت اب نہیں کر رہی ہے؟ مستند ہم رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دفعہ ہم اپوزیشن سے منسلک ہیں, مگر ہم نے کہا کہ غیر سیاسی ہمیں ماہرانہ رائے دیں. ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. ملک کے موٹے معاشی اشاریے چاہے جتنے بہتر کیوں نہ ہوں, لیکن ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہو, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہوں, ٹیکس ریونیوز بڑھ رہے ہوں, کرنٹ اکاؤنٹ اب سرپلس ہوتا نظر آ رہا ہو, یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. چاہے شرح سود بھی 7% ہو جائے, ڈالر اب 161 روپے کا ہو گیا, یہ بھی ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. ایک عام آدمی کا مسئلہ صرف مہنگائی ہے, اس کا رونا صرف مہنگائی ہے. اس کو چاہیے آٹا, چینی, دال, سبزیاں
یہ سستی ہو جائیں، یہی اس کی فکر ہے۔ بجلی اور گیس کے بل جتنے بڑھ رہے ہیں یہ نہ بڑھیں، یہ کم ہو جائے، یہ ہے مسئلہ ایک عام پاکستانی کا۔ مہنگائی اور توانائی کا شعبہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے، وزیر اعظم کی ساکھ کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مہنگائی کی شرح اب 9% سے تجاوز کر چکی ہے۔ گندم اور چینی کی ڈیمانڈ اور سپلائی پر وفاق اور صوبوں کے غلط اندازوں نے آٹے چینی کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی غریب کی چیخیں بھی آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے تقریباً 2.5 سال میں توانائی کا شعبہ بھی بالکل پرفارم نہیں کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ انرجی سیکٹر اب بھی ہر روز پاکستان کے قومی خزانے میں کم از کم 1 ارب روپے کا ٹیکہ لگا رہا ہے، یعنی کہ سرکولر ڈیٹ کی مد میں۔ پی ٹی آئی حکومت کو 1100 ارب روپے کے گردشی قرضے وراثت میں ملے تھے، لیکن انرجی سیکٹر میں جس طرح کی نااہلیہ ہم نے دیکھی ہے، بے ضابطگیاں دیکھی ہے، غیر شفافیت کے معاملے دیکھے ہیں، بہرحال کوئی بھی وجوہات ہوئی ہے، گردشی قرضے اب 2150 ارب روپے تک ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت میں ایک پھندا ہے جو کہ پھنسا ہوا ہے۔ پچھلے 14 سال میں بجلی سیکٹر کو 3300 ارب روپے کی سبسڈی دی جا چکی ہے اور اس سبسڈی میں 250 ارب روپے کے سود کی ادائیگی شامل ہے۔ ڈسکوز اور جینکوز پر 834 ارب روپے کے واجبات ہیں، جبکہ پرائیویٹ بجلی گھروں کو ڈالر انڈیکس میں منافع کی وجہ سے سالانہ کیپیسٹی پیمنٹ 1045 ارب روپے ہو چکی ہے، جس میں 720 ارب روپے حکومتی اور سی پیک بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں۔ بجلی اور گیس کی پیداواری لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیرف میں اضافہ نہ کیا جانا بھی انرجی سیکٹر کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ گویا کہ اس وقت معیشت اور معیشت کی یہ موٹے اشاریہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے آپ کو انرجی سیکٹر کا بتایا وہ اس لیے بتایا کہ گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک عام پاکستانی کے لیے یہ سب سے بہت بڑا کلیدی مسئلہ ہے۔ جب گیس مہنگی ہوتی ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس کی جو آمدن ہے وہ سکڑ جاتی ہے، اور پھر جب آٹا مہنگا ہو جائے، چینی مہنگی ہو جائے، دالیں مہنگے ہو جائیں، ٹماٹر مہنگے ہو جائیں تو یقیناً پھر اس کے لیے جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ یقیناً حکومت کی نااہلیاں سامنے آئی ہیں، لیکن یہ مسئلہ صرف حکومت کے اپنے شاید ٹیم کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حل کرے، یا اس کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کیا یا غلط فیصلے کیے، لیکن اس کے لیے ہمیں دوسری رائے بھی جاننا ضروری ہے۔ پاکستان کے دوسرے ماہرین اس سلسلے میں کیا بات کرتے ہیں، اور ہم نے اس سلسلے میں اس پروگرام میں جگہ دی ہے تاکہ ہم غیر سرکاری پوائنٹ آف ویو حاصل کریں، اور آج اس سلسلے میں ہم ایک اور مستحکم غیر سرکاری پوائنٹ آف ویو حاصل کریں گے۔ یقیناً یہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں معیشت کو، کاروبار کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، بہت ہی مستحکم انداز سے ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں۔ میں نے درخواست بھی کی کہ غیر سیاسی ہمیں رائے دیں، تجزیہ دیں اس پورے ماحول کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، سابق وزیر خزانہ۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسئلہ بہت اہم ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ سارے پاکستانیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ آٹا، چاول، تیل، گھی، یہ سب مہنگا ہو گیا ہے۔ کیا ہم بالکل، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں، اپنا آٹا، ہماری چینی، ہماری یہ چیزیں جب یہ مہنگی ہو رہی ہیں، چاول ہمارے، تو اس میں آپ کے نزدیک کیا سب سے بڑا مسئلہ ہوا جو آپ کو کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں؟ غیر سیاسی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی۔ کامران بھائی، میں تو کوشش کرتا ہوں غیر سیاسی کا آپ ججمنٹ کریے گا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ چینی کا مثال کے طور پہ حکومت کا تخمینہ تھا کہ 4 لاکھ ٹن مہینے کا استعمال ہوتا ہے، ایک مہینے میں انہوں نے کہا اچانک اس سال 20 لاکھ ٹن استعمال ہو گیا، وہ آپ کو پتہ ہے اسٹاک کم ہو گئے۔ اب اتنی غلطی تو عجیب سی غلطی ہے۔ آپ نے اس لیے یہ سوچتے ہوئے کہ 4 لاکھ ٹن ہوتا ہے، آپ کے پاس 10-12 لاکھ ٹن تھی، آپ نے اجازت دے دی ایکسپورٹ کی، اور آپ نے ایکسپورٹ کروا دی 48 روپے میں، اب آپ 85 روپے میں، 90 روپے میں ری امپورٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے چینی مہنگی ہو گئی۔ وہ ایک ہے۔ آٹے کے اندر سر، آپ نے جو آٹا خریدا، آپ نے چکی والوں کو جو نفع ہوتا تھا، آپ نے اب چکی والوں کو آپ کم دے رہے ہیں، فلور ملز کو آپ کم دے رہے ہیں آٹا، تو وہ جو 10 روپے نفع کرتے تھے مثال کے طور پہ، یا ٹوٹل چارجز لیتے تھے، وہ 20 روپے ہو گیا۔ تو 20 روپے تو صرف فلور ملز کے جیب میں جا رہا ہے، بیکاز یہاں سے آپ نے سپلائی ریسٹرکٹ کر رکھی ہے۔ آٹے کی ڈیمانڈ تو کم بہت مشکل سے ہوتی ہے، آٹے کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، روٹی تو آدمی نے کھانی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سپورٹ پرائس بھی مس مینج ہوئی ہے۔ سر دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ سپورٹ پرائس جو پاکستان کی ہوتی تھی وہ ہمیشہ سے زیادہ ہوتی تھی کمپیئر ٹو ایون دا ریسٹ آف دا ورلڈ، تو اس لیے پاکستان میں آٹا زیادہ ہوتا تھا، 25 ملین ٹن ہوتا تھا، اور اس سال مطلب اور 21-22 ملین ٹن کی ہماری کیپیسٹی ہوتی تھی، کنسمپشن ہوتی تھی۔ جب انہوں نے فرٹیلائزر کے اوپر تھوڑا سا سیل ٹیکس بڑھا دیا، دوسری چیزیں جب مہنگی کر دیں، بجلی گیس، تو فارمرز جب غریب ہو گئے نا، تو انہوں نے وہ خرچہ نہیں کرا سیڈز پہ، اور وہ خرچہ نہیں کرا فرٹیلائزر پہ۔ اس کی وجہ سے تھوڑی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی تمام سبزیوں کے اندر، اور وہ تو بہت ہی چھوٹا غریب فارمر کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی بیگن اور یہ جو مرچیاں گرو کر رہا ہوتا ہے۔ جب 5-10% سپلائی کی شارٹیج ہوتی ہے اور ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو پرائسز بہت بڑھ جاتی ہیں، 25-30%۔
اور پھر اس کے بعد آپ نے وقت پہ امپورٹ بھی نہیں کیا. اگر آپ گندم امپورٹ کر لیتے وقت پہ, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شارٹیج ہے تو امپورٹ کر لو, بسم اللہ کرو, امپورٹ کر لو. اور اب ایک مرتبہ آپ وافر طریقے سے ملز کو دے دیں گے نا, فلاور ملز کو, تو آٹے کی پرائس کم ہو جائے گی. لیکن آپ نے ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی ہے کہ جس کے تحت بار بار پرائسز بڑھ رہی ہیں. شوگر امپورٹ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شاید لیٹ آپ نے الاؤ کیا, اور پھر اس کے ساتھ پھر وہ سیلز ٹیکس کا جو ایک اٹیچمنٹ تھی وہ بھی رکھ دی کہ آپ پبلک کو دینا چاہ رہے ہیں, پھر 17.5% سیلز, اس کی پرائس تو وہی ہو گئی جو لوکل مارکیٹ کی تھی. یہ بھی پرابلم تھا. دیکھیں یہ شوگر پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو امپورٹ کرے گا اس پہ شاید غالباً 1% سیل ٹیکس ہوگا یا سیلز ٹیکس معاف ہوگا, تو وہ تو معاف کر لیا, لیکن جب وہ بیچنے جائے گا تو اس کے اوپر پھر 17% لگ جائے گا, تو بات تو وہی ہو گئی. یہ تھوڑا سا مطلب حکومت کو بڑا دل رکھ کے کہیں وہ چیز کر لینی چاہیے تھی. وقت پہ امپورٹ کر لیتے, وقت پہ جلدی فیصلے کر لیتے. یہ آٹے کا جو چینی کا بحران ہے, آٹے کا بحران ہے, یہ تو ان کی بیسک مسٹیکس ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو سبزی وغیرہ پھل وغیرہ کی مہنگائی ہوئی ہے سر, اس کے اندر آپ نے غریب لوگوں کو اتنا غریب کر دیا ہے. میں اگین سیاسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ کتاب ہے بینرجی کی اور ڈوفلو کی, جن دونوں کو نوبیل پرائز ملا ہے, پور اکنامکس. میں جیل میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ غریب لوگوں کا فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس وقت کھانے کو پیسہ نہیں ہے تو آپ نئی فارمنگ نہیں کریں گے. میں جب جیل میں تھا تو ایک ہمارا جو میرا گارڈ تھا پولیس کا, اس کے والد کے 6 ایکڑ کی اراضی تھی, اس نے کوئی بھی اس پہ فصل نہیں لگائی کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے سیڈز کے. تو جب آپ تھوڑی سی بجلی سبسیڈائز کر دیں, تھوڑی سی گیس سبسیڈائز کر دیں, تھوڑا انٹرسٹ سبسیڈائز کر دیں, آپ نے آنے کے بعد اتنی چیزیں مہنگی کر دیں. لیکن سبسیڈائز کر کہاں سے تھے؟ دیکھیں نا, سبسیڈی کرنا, آپ ایک IMF کے پروگرام میں ہیں, کہاں ہے ہمارے خزانے میں سکت کہ ہم سبسیڈائز کر دیں؟ ہمیں تو پہلے ہی اتنے سبسیڈی کی وجہ سے تو ہم اس حالت پہ پہنچے. کامران بھائی, جب آپ 7% سے 6% سے 13% انٹرسٹ لے جاتے ہیں اور 1500 ارب روپے آپ کو ایکسٹرا بینکوں کو پیسے دینے کے لیے ہیں, تو 150 ارب روپے پھر آپ یہاں پہ بھی خرچ کر دیں. مطلب تھوڑی سی پرائورٹی دے. دیکھیں نا, اگر انٹرسٹ ریٹ یہ نہیں لے کے جاتے 10% کے اوپر, اور مطلب 8-10% میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا تھا, اگر ڈالر کو 40 پہ 140 پہ روک لیتے تو شاید یہ دیکھیں سر, دیکھیے روکنے کا تو پھر ہم سیاست میں چلے جائیں گے. 106 روپے پہ ڈالر روکا تو اس کے اثرات تو ہوئے نا. سر دیکھیں 4% تو اس ملک میں گروتھ ہنس کے آ سکتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ 2.5% تو پاپولیشن بڑھ جاتی ہے. تو اور یہ جب 4% سے بھی آپ گروتھ کم کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لوگوں کو آمدن نہیں بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اس لیے پھر پروڈکشن شارٹیجز ہو رہے ہیں. تو یہ وجہ سے اب اس لیے مہنگائی لگ رہی ہے. اب 10% مہنگائی ہے, اور 10% مہنگائی میں بھی کامران بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے انٹرسٹ ہاؤس رینٹ کا تخمینہ رکھا ہے کہ صرف 5% بڑھا ہے. اگر یہ لگا لیتے کہ ہاؤس رینٹ 5% سے زیادہ بڑھا ہے تو ایکچوئل انفلیشن شاید اس سے زیادہ ہے. اچھا, لیکن اوور آل اب اس کو ٹرن دا ٹائیڈ, اس کو کلاک کو پیچھے کرنے کے لیے, آفٹر آل اگر مہنگائی ہو جاتی ہے تو مہنگائی کم بھی ہو سکتی ہے. تو امیڈیٹ میجرز کیا لیے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ ہوتے وزیر خزانہ تو آپ کیا کرتے فوری طور پر؟ سر اس وقت میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آٹے کو سستا کرتا. وہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ سر آٹا اس وقت امپورٹ کرتے, تھوڑا سا اگر حکومت کو نقصان لینا ہے تو نقصان لو, لیکن وافر مقدار میں آٹا دے دو, بارڈرز کو سیل کرو, میک شور کہ افغانستان اور کیا انٹرنیشنل پرائسز ایسی ہیں کہ جو ہم $280 ہے میرے خیال سے. 65 روپے کا ویٹ جو ہے وہ اس سے بھی کم پہ آ رہا ہے, مطلب 65 روپے کا آٹا. انٹرنیشنل پرائسز بھی جو ہیں وہ بڑی بھی ہیں. سر بڑی 200 بالکل بڑی ہیں, لیکن اس وقت بھی اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو 65 روپے کی آٹے کی پرائس آئے گی. لیکن اگر آپ اس وقت جو 10-12 روپے ایکسٹرا دے رہے ہیں نا, وہ دے رہے ہیں آپ کے چکیوں کے پاس آپ نے شارٹیج کر رکھی ہے, اس کو آپ وافر کر دیں فوراً. اب دیکھیں نا, آٹا تو آپ لوگوں کو اگر آپ آٹا بھی نہیں دے رہے تو نیوٹریشن ایک آپ آٹا لبرل امپورٹ کرتے ہیں, ویٹ کو لبرل امپورٹ کرتے ہیں. یہ ویٹ کو امپورٹ کر لیں, اس سے وہ کم ہوگی. دوسری چیز ہے سر کہ دیکھیں بجلی گیس کی انہوں نے پرائس بڑھائی تھی, اور بجلی گیس کی پرائس یہ کہہ کے بڑھائی تھی کہ ہم سرکولر ڈیٹ کنٹرول کر لیں گے. اب اگر آپ سرکولر ڈیٹ 1100 ارب روپے سے 2200 ارب روپے لے جاتے ہیں 2 سالوں میں, اور 2 سالوں کے اندر آپ ڈیپریسیشن بھی کاؤنٹ کیجئے نا سر, جو بھی کاؤنٹ کر لیں, ہر چیزیں ہمارے ساتھ بھی تھی نا. اور اگر آپ نے تو آپ کی کرنسی سٹیبل رکھی تھی, آپ نے وٹ ایور وہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن آپ نے پرائس بڑھائی, 2200 ارب روپے لے کے 65 ارب روپے کا سر اس سال ہوا ہے, اس مہینے ہوا ہے. 55 ارب روپے کا سپٹمبر میں سرکولر ڈیٹ ایک مہینے میں. آپ جو 1 ارب روپے کا کہہ رہے تھے, اب 2 ارب روپے تک بات آ گئی ہے. پھر سر 19% TND لاسز پہنچ گئے, ہم 18 پہ لے کے آ گئے تھے. 21 پہ ہم کو ملا تھا, ہم 18 پہ لے آئے تھے TND لاسز, وہ 19 پہ لے آئے. تھوڑی سی تو اگر ہم 18 پہ لے کے آتے تو آج ان کو 17 پہ لے کے آنا چاہیے تھا, وہ 19 پہ لے گئے. ہمارا بل کلیکشن 93% تھا, ان کا 81-82% آ گیا, بل کلیکشن کم ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یہ نہ ان کا ہے نہ خالی آپ کا ہے, لیکن جس لیول پہ مثال کے طور پہ پائپڈ گیس ہے, جو ہم گیس ہماری جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جس دام پہ بیچتے ہیں, جو دنیا کے دام ہیں,
اور پھر اس کو پائپ میں لگا کے ہم چولہوں میں دے دیتے ہیں. جاتے وقت آپ لوگ بھی پتہ نہیں 3 لاکھ نئے کنیکشنز دے گئے الیکشن سے پہلے. کیا یہ مس مینیج جو پورا چلے اب 2500 ہو گئے, 1100 ارب تو تھے نا, 400 ارب وہ لگا دے جو آپ نے آگے پہلے واش کیے تھے پہلے دن, تو کم از کم 1500 ارب روپے کا تو وہ ٹیکہ تھا نا اس زمانے کا بھی. تو یہ اس بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت ہی مس مینیج معاملہ ہے. یہ 1-2 سال سے تو میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن کیا کریں اب جو اس کے بعد. سر گیس میں سر گزارش یہ ہے کہ سب سے سستا جو فیول ہوتا ہے نا وہ نیچرل گیس ہوتی ہے. جو لوگ اپنے گھر پہ لکڑی جلا رہے ہوتے ہیں نا ان کو پر BTU کاسٹ زیادہ آ رہی ہوتی ہے. جو غریب لوگ اپنے گھروں پہ LPG لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں, وہ ان کو مہنگی آ رہی ہے. تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو پائپ گیس دے رہے ہیں. اگر امیر لوگوں کے گھروں میں ڈیفینس میں اور گلبرگ میں اور F6 میں بنگلوں میں گیس آ رہی ہے تو نئے بستیوں کو بھی دیں, کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے سر 2 LNG کے ٹرمینل لگائے اور گیس لے کے آئے. جتنی گیس ٹرمینل میں آ سکتی ہے اتنی بھی یہ لوگ آج تک نہیں لے کے آئے. 1200-1300 ملین کیوبک فٹ گیس آ سکتی ہے, وہ نہیں لے کے آئے. 1 انچ پائپ لائن نہیں لگائی. سر جتنے بھی ہم برے ہیں, ہم نے 1200 کلومیٹر کی پائپ لائن کراچی سے لگا دی نا پنجاب میں, جہاں سے گیس بھیجتے. لیکن یہ جو پاور پلانٹ لگائے, سی پیک کے لگائے, اس کے لیے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا بھی تو انتظام کرنا تھا نا سر. اگر ہم نہیں کرتے تو 24,000 میگا واٹ بجلی کیسے بیچی تھی اسد عمر صاحب نے؟ کچھ عرصے پہلے ٹویٹ کیا تھا, تو ہم نے کر کے گئے تھے نا. انہوں نے گیس کی 1 انچ پائپ لائن نہیں لگائی, 1 ٹرمینل گیس کا نہیں لگایا. اگر 2 ٹرمینل لگا لیے ہوتے, اور جب $2.5 میں گیس 2 ٹرمینل جو ہمارے ہیں وہ پوری کیپیسٹی میں چل رہے ہیں, نہیں چل رہے سر. پچھلے تو پھر ایک اور ٹرمینل لگا کے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو دیکھیں نا پوری کیپیسٹی پہ کیوں نہیں چل رہے. ابھی ایک تو پورا چل رہا ہے 100%, ایک جو تھا وہ پچھلے مہینے 500 پہ چل رہا تھا, جبکہ 600 پہ تو کانٹریکٹڈ ہے اور آپ 700 پہ لے جا سکتے ہیں. تو بھائی اس کی پوری گیس لے کے آؤ. آپ نے کانٹریکٹ نہیں کرے. جب آپ کو شارٹ ٹرم $2.5 کی گیس مل رہی تھی سر 3 مہینے پہلے, ہسٹورک لاء تھا, انہوں نے کانٹریکٹ نہیں کرا. اس پہ بڑے خوش تھے کہ ایک اسپاٹ انہوں نے ہم سے سستا لے لیا تھا. اس مہینے ہمارے ایک بڑا کانٹریکٹ تو آپ 15 سال کا کر کے جا چکے ہیں. 10 سال کا. ہاں مطلب 10 سال کا کر کے جا چکے ہیں. بلکہ وہ تو آپ کر کے جا چکے ہیں. بلکہ نہیں سر, میں آپ کو بتاؤں, 12 ہمارے کانٹریکٹ کے حساب سے آپ 12 شپمنٹ لا سکتے ہیں مہینے کی. ٹھیک ہے, ہم نے 5 کا قطر سے کیا ہے, 2 کا گنور سے کیا تھا اور 1 کا ENI سے کیا تھا. یہ 8 تھے, 4 خالی تھے. وہ 4 بھی انہوں نے نہیں کرے. گنور کا 1 ایکسپائر بھی ہو گیا ہے. 5 سال تو ہو گئے ہیں ان کانٹریکٹس کو, اور 5 سال قطر. اور آپ نے باقی اب دیکھیں اس مہینے آپ نے اسپاٹ جو لیے نومبر میں, وہ 14.2 کے لیے ہیں, 13.9 کے لیے اور 13.8 کے لیے. اب جب یہ 14.2 کے لگتے ہیں تو کسی نے چوری نہیں کری, لیکن ہم نے اگر 13.3 کے لیا تو سب چور ہیں. ہم نے اگر 11.6 کا لیا ہے آج سے 4 سال پہلے تو ہم چور ہیں. تو مطلب ایک دوسرے کو چور نہ بولیں, کم از کم تھوڑا سا اگر ہم بھی لحاظ کرتے. آپ کیا کر رہے ہوتے اس وقت؟ سر میں تو سچی بات ہے کہ ہم 3 مہینے 4 مہینے پہلے $2.5 میں کانٹریکٹ کر چکے ہوتے. چلو نہیں کرا کوئی بات نہیں, میں ابھی پکے کر لوں سر. حکومت پاکستان اتنی مگر اسپاٹ کانٹریکٹ پرائس الگ ہی ہوتے ہیں سر. 75 سر کبھی نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے نا. تو جب نیچے ہوتی ہے اور انہوں نے نیچے لیا تو پھر ہم کو چور نہ بولو نا. مگر اسپاٹ پہ آپ کو لانگ ٹرم تو نہیں ملتا ہے سر. نہیں لینا چاہیے نا لانگ ٹرم. 75% پاکستان دنیا میں گیس لانگ ٹرم بکتی ہے. تو پاگل کے بچے تو نہیں ہے نا سارے جیپنیز جو لانگ ٹرم لیتے ہیں. جب 30 سال کے پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو لانگ ٹرم کانٹریکٹس لاک کر لو. اگر یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس لاک کر لے تو کم از کم 12 شپمنٹس تو لے لو لانگ ٹرم کی. اس کے بعد پھر اگر کہیں سستا مل رہا ہے اسپاٹ تو لے لو. ایک ٹرمینل کم از کم اور لگے. آج کرک اور کوہاٹ سے جو آپ گیس لیتے ہیں لوکل گیس, وہ $5 کی ہے. کرک اور کوہاٹ سے آج گیس $5 کی ہے. آپ کو $2.5 کا کانٹریکٹ مل رہا تھا, آپ نے نہیں لیا. آپ نے جون جولائی میں فرنس آئل سے اور ڈیزل سے بجلی بنائی ہے. 3 گنا مہنگی ہوتی ہے LNG سے بجلی فرنس آئل سے بنی ہوئی, ڈیزل سے بنی ہوئی. تو سر یہ تو اب آپ مطلب ہم کو برا بھلا کہہ لیں, لیکن یہ کرنا تو غلطی ہے نا. آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ملین ٹن اور فرنس آئل لیں گے کیونکہ گیس کی شارٹیج ہے. تو بھائی آپ 2 سال سے کیا کر رہے تھے؟ ہم نے تو جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کرا. 2 ٹرمینل لگائے, آپ بھی 2 ٹرمینل لگا لیتے, آج کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا. اب آپ کے ٹیکسٹائل کو آرڈر مل رہے ہیں, اللہ کی مہربانی سے بہت ٹیکسٹائل کو آرڈر مل رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی شارٹیج کریں گے, آپ نے $950 ایکسپورٹرز کی گیس کی پرائس کر دی ہے, آپ ان کو شارٹیج کریں گے وہ پھنس جائیں گے. وہ ایکسپورٹ کیسے کر سکیں گے؟ لیکن دیکھیں نا یہ جس طرح سے ہم نے اپنی کراپس کو مینیج کیا ہے, یہ تو عمران خان نے نہیں کیا نا کہ زوننگ آؤٹ ہو گئی ہے, لوگ اب شوگر کین لگاتے ہیں اور وہ کاٹن نہیں لگا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں نا کتنا بڑا یہ لاس ہے, کتنا بڑا ظلم دیکھیں سر. اس میں بڑا آسان طریقہ ہے. میں تو یہ میرا ہے کہ آپ آبیانہ کو جو پانی کا ریٹ ہے اس کو آپ مارکیٹ بیسڈ کر دیں, اور جو لوگوں کو لگانا ہے ان کو لگانے دیں. جس کو کاٹن لگانی ہے وہ کاٹن لگائے گا, جس کو شوگر کین لگانی ہے شوگر کین. جو گورنمنٹ آف پاکستان کو سبسیڈائز کرنا چاہیے وہ سویابین کو کرنا چاہیے, لینٹلز کو کرنا چاہیے اور چک پیس کو کرنا چاہیے. ہم $4 بلین خرچ کرتے ہیں تیل امپورٹ کرنے میں اور دالیں اور چنے امپورٹ کرنے میں.
یہ چیزیں ہم کو کرنی چاہیے، اور اب کاٹن کو اور خاص طور پر شوگر کین کے پیچھے ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بہت بڑی کامیابی آج ہوئی ہے پاکستان میں کنسٹرکشن سیکٹر، مارگیج فائنینسنگ، ہاؤسنگ فائنینسنگ بینک دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ لاز کو اب اپہولڈ کر دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کے ذریعے پھرتی ہو سکتی ہے دہندگان کی جو کہ یہ فائنینسنگ حاصل کرتے ہیں اور وہ قرض نہیں دیتے. یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی جو دور ہو گئی. اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیراعظم عمران خان کو پورا کریڈٹ جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک غریب متوسط پاکستانی اپنا ذاتی مکان بنائے یا فلیٹ خریدے. رکاوٹیں ایک ایک کر کے دور ہو رہی ہیں اور اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاسبل ہے. رعایتی ہوم فائنینسنگ کا عمل زور و شور سے جاری ہو چکا ہے. اب بینکوں کے قرضوں کو مکمل تحفظ کا قانون اور سپریم کورٹ کی حمایت بھی آج مل گئی ہے. آج کا دن اس حوالے سے بہت اہم ہے، یعنی کہ تمام بینکس گھروں اور فلیٹس کے لیے بلا جھجک مکمل اپنی پوری ہمت کے ساتھ قرضے دے سکتے ہیں، اور ان کی جو تحفظات تھے وہ آج دور ہو گئے جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فور کلوجر قوانین کے حوالے سے تاریخی فیصلہ سنایا، جس میں بینچ نے بینکوں کی جانب سے قرض نہ دہندگان کی رہن شدہ جائیداد کی ضبطگی اور نیلامی کو قانونی قرار دے دیا ہے اور اس کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے. یعنی اب بینکوں کو قرض نہ دہندگان کی جائیداد کی نیلامی کے لیے عدالتی ڈگری کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس فیصلے کے بعد بینکوں کے خطرات یقیناً کم ہو گئے ہیں اور پاکستان میں قرضوں کی واپسی کے رجحان میں بھی اضافہ ہوگا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ 7 ماہ قبل 10 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ کی لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ قرض واپس نہ کرنے والوں کی گروی رکھی ہوئی جائیداد کی نیلامی کے لیے بینکوں کو کسی عدالتی ڈگری کی ضرورت نہیں. لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس کو آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے مسترد کر دیا. اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا. بہت بڑی یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے. چیف جسٹس نے درخواست گزار کی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس بھی دیے کہ آپ لوگ بینکوں کو پیسہ واپس کرتے نہیں اور قانون کو چیلنج کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان نے بڑی ذاتی کوشش کی ہے اور فور کلوجر قوانین کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ فائنینس کے لیے یقیناً ان کی کوشش تھی کہ کسی صورت سے اس پہ جو پہلے سٹے آرڈر تھا جو لاہور میں کئی سال تک رہا لاہور ہائی کورٹ پہ، پھر وہ لاہور ہائی کورٹ پہ ختم ہوا، پھر اب یہ سپریم کورٹ پہ چیلنج ہو گیا، آج سپریم کورٹ پہ بھی ختم ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے خود ذاتی طور پہ اس معاملے میں بہت دلچسپی بھی لی اور کاوشیں بھی کی. فورکلوجر لا جو ہماری ہائی کورٹ نے بڑی دیر کے بعد 1.25 سال ہم انتظار کر رہے تھے اور آخر میں یہ ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دی ہے. اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. پاکستان میں 0.2% فائنینسنگ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بینکس پیسے نہیں دیتے تھے. ان کا خیال تھا کہ وہ ریٹریو نہیں کر سکیں گے اپنے پیسے. تو یہ جو کل قانون پاس کیا گیا ہے اس کا ابھی آپ دیکھتے رہیں گے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. مطلب کہ اب فائنینسنگ اویلیبل ہوگی. گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ نہیں ہے، نہ ہی کبھی گورنمنٹ اتنے گھر بنا سکتی ہے. یہ اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور فائنانس کریں گے پاکستان کے بینک ان کو. اور یہ سارا معاملہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. یہ صرف اب کتابی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ رعایتی ہاؤسنگ فائنانس اسکیم کی کامیابی اور تعمیراتی صنعت سے وابستہ افراد کی باقاعدہ دلچسپی سامنے آ رہی ہے. اور پچھلے چند دنوں میں کنسٹرکشن پیکج کے تحت 63 ارب روپے کے 127 پروجیکٹس ایف بی آر میں رجسٹر بھی ہو چکے ہیں، جبکہ 109 ارب روپے کے 114 پروجیکٹس کی رجسٹریشن کا عمل اس وقت جاری ہے. گویا کہ بھرپور انداز میں یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں ایک عام آدمی کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ حکومت ہوم فائنینسنگ کے قرضوں میں 10 سال تک کا مارک اپ کا تقریباً آدھا حصہ خود برداشت کرے گی. حکومت نے کمرشل بینکس کو اس اعانت کے لیے 33 ارب روپے مختص بھی کر دیے ہیں، جبکہ جو مارگیج پراپرٹی کے حوالے سے بینکوں کے خدشات اور تحفظات آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کر دیے. بہت کلینی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شوکت ترین، سابق وزیر خزانہ اور پاکستان کے ممتاز نامور بینکر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ترین صاحب. مجھے یاد ہے کہ جب بھی حالیہ سالوں میں نے آپ سے گفتگو کی ہے مارگیج فائنینسنگ، ہاؤسنگ فائنینسنگ، بینکوں کا اس میں نہ انٹرسٹ لینا اور جو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یا نہ ہونا، آپ نے ہمیشہ ایک بات سب سے امپورٹنٹ کی. آپ نے کہا یہ فور کلوجر لاز جب تک پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو چکا تھا، وہاں اسٹے تھا، پھر یہ سپریم کورٹ میں آ گیا، آج یہ ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں. تو کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے؟
بہت تاریخی ڈیولپمنٹ ہے کامران صاحب. یہ دیکھیں جو ہاؤسنگ ہے، یہ ہاؤسنگ فائنانس جو ہے دنیا میں آپ دیکھیں جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی بینکوں کی بیلنس شیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ یہ مارگیجز ہوتے ہیں جس کو آپ اینڈ یوزر فائنانس کہتے ہیں. اور آپ امریکہ میں ہی دیکھ لیں کہ فینی میں اور فیڈری میک جو ان کی فریڈی میک جو دو ایجنسیز ہیں جو انشور کرتے ہیں ان کو، وہ $16 ٹریلین کا ان کا وہ ہے، مطلب ان کی بیلنس شیٹس ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ تھائی لینڈ میں کوئی جی ڈی پی کا کچھ 24% جو ہے وہ مارگیج فائنانس ہے، 36% جو ہے وہ ملیشیا میں ہے، 80% ساؤتھ کوریا میں ہے. اور ہمارا جو ساتھ ہمسائے ملک ہے انڈیا، وہ بھی ہماری طرح ہی ان کے لاز تھے، انہوں نے ان کو چینج کیا اور پچھلے 10 سال میں وہ 10% پہ آ گئے، 9 سے 10%. ہم 0.25% ہے جو پرائم منسٹر نے کہا. اور مطلب یہ ہے کہ 68 بلین روپیز ہے یہ سارا. اس لیے بڑی چینج ہے کہ اب بینکس جو ہیں ان کے پاس لیکوڈیٹی تو پڑی ہوئی ہے. وہ لیکوڈیٹی اس وقت کدھر ڈال رہے ہیں؟ گورنمنٹ پیپر میں ڈال رہے ہیں. اور اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ان کو سیفٹی، ایک تو سیف ہے، تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں. لیکن جب آپ مارگیجز کریں گے تو وہ اس کے اوپر بھی آپ کو 2-2.5% اور بنے گا. تو وہ اور یہ سیف ہے، اس لیے سیف ہے کہ اب یہ فورکلوجر لا بھی آ گیا ہے جس میں یہ ہے کہ 3 سے 6 مہینے میں اگر کوئی آدمی پیسے نہیں دیتا آپ اس کو نکال کے اس کو بیچ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس وقت. اور میں اس میں ضرور کہوں گا، کیونکہ میں اس کے اوپر کوئی پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہوں، میں ضرور کہوں گا جس جان فشانی سے عمران خان نے اس کے اوپر کام کیا ہے پرائم منسٹر نے، اور وہ اس نے پہلے کوشش کر کے ہائی کورٹ سے ان کو وہ اپیل جو ہے کروائی، مطلب ایک قسم سے فیصلہ کروایا، اور اب جو ہے سپریم کورٹ سے ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے، نہ صرف کہ لو انکم گروپ والوں کے لیے لیکن عام آدمی کے لیے. اب گو کہ اصل مسئلہ تو حل ہو گیا تھا 11 مارچ کو جب لاہور ہائی کورٹ کا وہ اسٹے ویکیٹ ہو گیا تھا. لیکن میں دیکھتا تھا بینکوں سے ہم بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہو تو گیا ہے لیکن دیکھیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے، یہ ہمارا بڑا ابھی دیکھیں. اور پھر یہ دبے الفاظ کے اندر جو ہے یہ شریک تو ہو گئے تھے یہ مارگیج فائنینسنگ میں جو پرائم منسٹر کی بڑی انیشیٹو تھی. لیکن آج تو یہ پورا معاملہ ہی حل ہو گیا نا. یہ تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا، اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ یاد ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک فورکلوجر لا بنا تھا 2001-2002 میں. یہ 15C اور 19 جو سیکشن 19 ہے یہ وہی ہیں. اور اس کے اوپر وہاں لاہور ہائی کورٹ نے انہوں نے اس کو اسٹے دے دیا تھا اس پہ، اور وہ پھر چلا گیا تھا اپنے افتخار چودھری صاحب کی سپریم کورٹ میں. حالانکہ ایک دفعہ سپریم جو وہ مطلب کوئٹہ کے رجسٹری کے وہ ہیڈ تھے اس وقت ان کے اس فیور میں دے کے سپریم کورٹ نے اس وقت اس کے اگینسٹ وہ ڈیسیژن دے دیا تھا. تو اس لیے یہ ابہام تو تھا بینکوں کے اس میں کہ بھائی دیکھیں ہائی کورٹ نے تو کر دیا ہے لیکن یہ نہ ہونا سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی غلط فیصلہ دے دے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس دفعہ سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے ہائی کورٹ کا. تو اب یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. لیکن ترین صاحب ہمارے بینکوں کو جنرلی جو ہے یہ عادت ہو گئی کہ بڑا زبردست سپریڈ ہے، تاریخی سپریڈ ملتا ہے پاکستان میں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ سیکیورٹیز میں پیسے ڈالو اور کم ریٹس پہ آپ پبلک سے پیسے لو، پھر یہاں تو بہت سارا انٹرسٹ فری بھی پیسہ مل جاتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہمارے ہاں یہ بینکس کو یہ رغبت نہیں ہوتی کہ اس قسم کی فائنینسنگ کریں، اسمال میڈیم انٹرپرائز کو نہیں کرتے اور پھر اس کو بھی نہیں کرتے. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ اس سب کے باوجود اب بھی مجھے بتایا گیا کہ ایم سی بی اور اے بی ایل جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس میں فائنینسنگ کے لیے. سر یہ کیا ہمارے ہاں سسٹم ہے؟ کیسے یہ بینکس جو ہیں وہ آئیں گے اور انیشیٹو لیں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کریں گے؟ دیکھیں بینکوں کا آپ کو یہ نہیں فکر ہونی چاہیے کہ ایک بینک 2 بینک نہیں کریں گے، نہ کریں، وہ ان کا لاس ہے. دیکھیں یہ اس وقت جو ہے اسلامک بینکس کے لیے سب سے بڑا جو فائنینسنگ کا ذریعہ جو ایک قسم سے پروڈکٹ ہے نا وہ یہ ہے یہ اینڈ یوزر مارگیجز جو ہیں. تو اسلامک بینک تو امیڈیٹلی اس میں جمپ کریں گے. جو کنونشنل بینکس ہیں ان کی جو اسلامک ونڈوز ہیں وہ اس میں جمپ کریں گی. ابھی میں کل ہماری میٹنگ چل رہی تھی بینکوں کے ساتھ، تو حبیب بینک نے کہا جی ہمارا تو اسلامک ونگ یہی کرے گا ابھی بیٹھ کے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالکل آلموسٹ مطلب آپ ایک قسم سے کہتے ہیں 100% سیکیورڈ ہے.
جو مارگیجز ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنلی جو ہے لاسز بہت ہی تھوڑے ہیں. اور اب تو یہ ہے کہ ہماری یہ PMRC جو ہے پاکستان مارگیج ری فائنانس کمپنی جو ہے اس نے تو کہا ہے کہ میں 40% جو آپ کا لاس ہو وہ پہلے لوں گا, ہم لے لیں گے. تو یہ تو بالکل ایک قسم کے شور شارٹ رسک پروف مطلب پروڈکٹ بن گیا ہے. اس میں تو بینکوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت انٹرسٹ آئے گا, لیکن جس طرح ہر اور چیز ہوتی ہے کہ شروع کے بیچ میں لوگ ذرا تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور پھر ایک دم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں میرے خیال میں 1-2 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکس جو ہیں سارے کے سارے بینکس انٹرسٹ لیں گے, بیکاز یہ ان کے فائدے میں ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.